बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी पर शदीद तरीन प्रेशर है। ये प्रेशर क्यों है, किस की तरफ से है, किस लिए है, ये बात करेंगे। और बिलावल की एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीर, वो भी असम्बली के फ्लोर पर, ये बात करनी है। इमरान खान की जेल में जेल एहलकार से कोड वर्ड्स में गुफ्तगू, ये क्या चक्कर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान नियाज़ी की एक और नाकामी, इस पे भी बात करनी है। साइफ़र का जो अभी नई नई कहानी आई है, इसका मैं ऑपरेशन करूंगा, बेफिक्र हो जाएं। अगली वीडियो में इसी का ऑपरेशन करेंगे। आप कहेंगे कि जनाब वो जो फ़ॉरेन के एक न्यूज़पेपर ने कहा है कि जी वो साइफ़र की जो सारी कहानी के इमरान खान को निकालो नहीं तो तुम्हारा ये होगा, और वो आप ये टाइमिंग भी और वो सारा, उसका ऑपरेशन करते हैं, बेफिक्र हो जाएं। जल्दी से भी चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लें। ये और हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह, और व्हील चेयर भी। ये बंदा मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। आप हमें दाद देंगे, हम ऐसे ऐसे केसेस ढूंढ के लाते हैं। ये बंदा मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखता है और अपना खोखा लगाता है, माजूर है, स्पेशल पर्सन है, और अपना खोखा लगाता है वहीं पर, और रिज़्क़ हलाल कमाता है। इस बेचारे के पास व्हील चेयर नहीं थी। कहते हैं जी खोखे तक मुझे पहुंचने में मुश्किल हो रही थी, तो ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने अल्लाह के करम और आपके ताउन से इन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड की। अब ये खुश हैं जनाब, आपको झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रहे। मतलब इससे ज़्यादा मेरिट हो नहीं सकता कि आप खोखा लगा के खुद कमा रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मैं खोखे तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अगर पहुंचता भी हूं तो बहुत मुश्किल मुझे होती है, किसी को कहता हूं। अब व्हील चेयर मेरे पास आ गई है, मैं उस खोखे तक बड़े आराम से पहुंचूंगा और अपना रिस्क कमाऊंगा। ज़बरदस्त है, मैं कहता हूं यकीन करें। आप मेरी टीम के लिए भी दुआ किया करें। और जनाब हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी जारी और सारी हैं, और आपके साथ डिटेल शेयर कर रहे हैं, और ये नंबर भी डिस्प्ले। और आ जाए, सदर साहब पे प्रेशर है। ये प्रेशर क्यों है सदर साहब पर? ये इफ्तिखार साहब हैं, इफ्तिखार अहमद साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, और जनाब उन अपना एंकर भी हैं। और वो उन्होंने एक ट्वीट की है कल कि सदर पाकिस्तान के करीबी ज़राए का कहना है कि उन पर इस बात का शदीद दबाव है कि इमरान खान की कैद को मुआफ़ कर दें। ठीक है, ज़ाहिर है सदर साहब पीटीआई के सदर हैं, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ का उन पर, और इसकी कोई कंट्रडिक्शन नहीं आई। किसी ने इस बात को की तरदीद नहीं की कि जी आप ऐसे गलत कह रहे हैं। तो सदर साहब पे, अच्छा फिर मैंने इसको काउंटर चेक भी किया। मैं कल भी ये कह सकता था ये वीडियो में, लेकिन इसको मैंने काउंटर चेक भी किया। वाकई ऐसी बात है। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि जी आप सदर को कहें कि मेरी सज़ा माफ़ कर दें, और वो माफ़ अभी तक नहीं कर रहे। तो मामलात की संगीनी आपको बता रही होगी कि मामला कहाँ तक है। अच्छा, अगर सदर के पास अख्तियार होता है, ये नहीं है कि एक अगर सेशन से या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, सारे सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो सदर तब कर सकता है। नहीं, सदर किसी भी अदालत की बात से कर सकता है। और ये एक अलग डिबेट है कि क्या उसे वज़ीर आज़म कहे वो तब कर सकता है या ख़ुद अपने से भी कर सकता है। बहरहाल कर तो सकता है, ठीक है ना, सदर का ये प्रेरोगेटिव है। और हमने माजी में भी देखा कि जरदारी साहब ने रहमान मलिक साहब की एक सज़ा मुआफ़ की थी, और रहमान मलिक साहब उस वक़्त ग़ालिबन मुशीर दाखिला थे जब उनकी सज़ा मुआफ़ हुई थी। उनको नैब की एक अदालत ने एक केस में सज़ा सुनाई थी, तो जरदारी साहब ने इतनी छेती, इतनी जल्दी उनकी तनख्वाह अपना सज़ा माफ़ की थी, यूसुफ रज़ा गिलानी को ग़ालिबन पता ही नहीं चला था। तो खैर, तो ये हो सकता है। अच्छा, जब अब लीगल एक्सपर्ट्स कुछ कहते हैं कि जी सदर साहब अगर जिसकी सज़ा माफ़ करते हैं तो वो कन्विक्शन बरकरार रहती है, उसकी एग्जीक्यूशन माफ़ हो जाती है, यानी कि वो सज़ा माफ़ हो के जेल से तो निकल आएंगे, लेकिन वो कन्विक्ट रहेंगे, उसी तरह से वो मुजरिम रहेंगे। अब वो उसकी बुनियाद पर नाअहल हुए तो वो नाअहल भी रहेंगे,
وہ سزا اپنی جگہ برقرار ہوگی لیکن وہ جیل سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن تب بھی وہ صدر صاحب نہیں کر رہے۔ بھائی صدر صاحب نے ابھی رہنا ہے، اگر یہ نگران حکومت جو اس پر بھی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، نگران حکومت جو بنے گی، اور اب ظاہر ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ لمبے عرصے تک 6-7 کوئی مارچ اپریل میں اگر الیکشن ہوئے تو یہ تو کہیں کوئی یوں سمجھ لیں کہ 7-8 مہینے بنتے ہیں یا 6-7 تو کم از کم بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نئے وزیر اعظم کا نام ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ آج روزانہ ہی 2-3 نام آ جاتے ہیں۔ آج بھی بڑے نام کا ایک چرچا، وہ جلیل عباس جیلانی صاحب، وہ ایکس سفیر بھی ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سفیر صاحب نے غالباً عبد الباسط صاحب نے مبارک بھی دے دی ہے ٹویٹ کے ذریعے کہ جی انہی کا نام فائنل ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے وزارت خارجہ کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ تو روز ہی کوئی نہ کوئی نام آ جاتا ہے، اور یہ نام اس وجہ سے لمبا ہو رہا ہے کہ وہ نا یہ اس دفعہ لمبا پیریڈ ہے نا، تو اس وجہ سے بھی۔ اور اب اس کے بعد جو صدر صاحب، بات یہ ہے کہ صدر صاحب کو اب پتہ ہے کہ جناب ان کو بتایا کہ جی آپ دیکھیں آپ نے اتنے تک تو رہنا ہے، صدر صاحب نے بھی ان کی مراد بھی برقرار، ان کی ساری چیزیں، اور ماشاءاللہ ابھی تازہ حج کر کے بھی آئے ہیں، اور حج بھی وہ ایک صرف آپ خود نہیں، صدر صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے پوتے، ان کی نواسیاں، ان کے داماد، پتہ نہیں وہ ایک لمبی فہرست تھی، وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، اور سرکاری خرچے پہ۔ ہاں جی، تو بس یہ تو ہوتا ہے، پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں۔ لیکن ایک بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو چلو ایک اور بات ہوئی نا کہ صدر، ہر کسی کو اپنی سکن پہلے پیاری ہوتی ہے۔ وہ بندریا کے پیر جلے تھے تو اس نے پیروں تلے اپنے بچے رکھ دیے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ صدر صاحب ان کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس سمجھانے کے لیے کئی دفعہ گئے، ایک دفعہ نہیں گئے، کئی دفعہ گئے۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بہت سارے اور بھی ذرائع نے بتایا ہوگا، تو ہمیں بھی ذرائع نے بتایا کہ اور خاص طور پہ جب حافظ صاحب آئے تو صدر صاحب اس وقت بھی زمان پارک میں گئے اور عمران خان صاحب کو سمجھایا کہ دیکھیں خان صاحب، میں نے آپ کے لیے بڑی فائٹ لڑی ہے، بہت فائٹ کی ہے، میں نے ایک کو منت سماجت کی ہے، اور بات یہ ہے کہ اب جو ہے نا آپ نے ذرا ہلکا ہاتھ، ہولا ہاتھ رکھنا ہے۔ وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ چلی گئی، نئی آ گئی، اب ایسا نہ ہو اب اس پہ بھی، اس نئی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آپ اسی طرح شروع ہو جائیں، تو پھر میری طرف سے ہاتھ کھڑے ہیں، پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ وہ کچھ دن گزرے خان صاحب کو مشورہ دینے والے وہ، لیکن آج کل وہ مشورہ دینے والے بھی دور ہو گئے ہیں۔ خان صاحب کو مشورہ دینے والوں نے اپنا وہ چلایا، اور وہ سلسلہ خان صاحب ان کے جھانسے میں آئے، اور انہوں نے صدر صاحب کی نہیں مانی، اور حافظ صاحب پہ اسی طرح سے انہوں نے گولہ باری اور تیر بازی اور اپنا شروع کر دی۔ تو اس حوالے سے پھر جو ہے نا، مطلب ان کو بھی، انہوں نے کہا یار میں ان کو سمجھا کے آیا تھا، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے لفظی گولہ باری پھر شروع کر دی ہے، اور پھر معاملہ خراب ہوا۔ پھر اس کے بعد خاص طور پہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو پھر تو بالکل انت ہو گیا نا، پھر تو ختم ہو گئی ساری چیزیں نا۔ تو پھر اس لیول پہ آ کے وہ کبھی بھی نہیں ان کا وہ کر سکتے۔ اور بلاول صاحب کی کل میں اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کہوں گا، میں نے لکھا بھی ہے، یہ آپ پہلے سن لیں، پھر 2 اور بڑی کام کی سٹوریز ہیں کہ عمران خان کی جیل میں جیل اہلکار سے کوڈ ورڈز میں گفتگو، بہت بڑی بات ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران نیازی کی ایک اور ناکامی ہو گئی ہے، اور میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو نیوز دینے لگا ہوں کہ ان کا وکیل عمران خان کو کیا کہہ کے آیا ہے جیل میں، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ پہلے بلاول صاحب کی آپ گفتگو اسمبلی کے فلور پہ ذرا سن لیں، پھر اس پہ بات کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم نے وہ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا برو نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔ یہ بلاول صاحب ہیں جناب، یہ اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان پر تنقید کرتے تھے
کہ وہ ادارے تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں اور اپنے دائرے میں نہیں کر سکے، اور ہم بھی اس میں فیل ہو گئے ہیں، اور ہمارے یہ 15-16 مہینے کا اقتدار تھا، ہم بھی اداروں کو اپنے دائرے میں نہیں رکھ سکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا انہوں نے؟ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے زرداری صاحب سے اور میاں صاحب سے کہا ہے کہ اب آپ ایسی سیاست کریں کہ میرے لیے یا مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے آگے سیاست آسان ہو، مشکل نہیں ہو، لیکن لگتا یوں ہے کہ انہوں نے وہی سیاست اختیار کی ہے یہ جس سے کہ ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم پچھلے 30 سالوں سے سیاست کر رہے تھے وہی پھر جو ہے نا آگے بھی ہم کرتے رہیں۔ بلاول صاحب نے یہ پہلے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، اب اسٹیٹمنٹ کیوں دیا؟ کیا اس لیے دیا کہ جیسے لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول صاحب ہیں تو وہ شاید ان کی مایوسی میں بدل گئی ہیں اور وہ پھر ان کی اوس پڑ گئی ہے امیدوں پر؟ کیا اس لیے دیا؟ کیا اس لیے دیا کہ وہ اگلے الیکشن میں اس نعرے کو اپنا نیریٹو بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ کیا اس لیے دیا کہ کوئی اور وہ کچھ تو صورتحال ہوگی نا، ڈیفینیٹلی نا، لیکن یہ دیا بالکل آخری دن، یوں سمجھ لیں کہ آخری اسمبلی کا اجلاس تھا۔ تو یہ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، کامنٹس میں ادھر یوٹیوب کے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ بلاول صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے۔ ساتھ تنقید بھی کر دی ہے اپنے والد صاحب پہ بھی، نواز شریف صاحب پہ بھی، کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی 30 سال وہی سیاست کریں جس طرح سے آپ کر رہے تھے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں دائرے میں رکھنا چاہ رہا ہوں، تو دائرے میں کون نہیں رہا؟ عدلیہ کا تو وہ نام لے کے انہوں نے چیف جسٹس کا، عدلیہ کا، تو یہ کون ہیں جن کا وہ نام نہیں لے سکتے، کہ انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے؟ تو کیا یہ الیکشن سلوگن بنا رہے ہیں یا چکر کیا ہے؟ عمران خان کی جیل میں اہلکار سے کوڈ ورڈز میں گفتگو ہوئی ہے، آج یہ جنگ اخبار میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جیل کے ایک اہلکار سے عمران خان کی کوڈ ورڈز میں گفتگو، ظاہر ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی وہاں جتنا سیکیورٹی پہ خرچہ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ وہ جیل کی جس طریقے کی سیکیورٹی ہے وہ عام یا نارمل سیکیورٹی تو نہیں ہے، ادھر ظاہر ہے بگنگ ڈیوائسز بھی ہیں، ادھر ساری چیزیں ہیں، سیکیورٹی کیمراز بھی ہیں، ہر جگہ پہ وہ سب کچھ ہے۔ تو ان کی ایک جیل کے اہلکار سے کوئی گفتگو ہوئی ہے، وہ گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے، وہ ریکارڈنگ سنی گئی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی بھئی یار یہ کون سی یہ کوڈ ورڈز، یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے نا۔ یہ کوڈ ورڈز میں کون گفتگو کر رہا ہے؟ یہ تو کوڈ ورڈز میں وہ گفتگو کرتے ہوتے ہیں کہ جب دونوں کو کوڈز کا پتہ ہو، جب تک دونوں کو کوڈز کا پتہ نہیں تو تب تک تو کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی کچھ کوڈ کے پتہ ہے، اور خان صاحب کو بھی اور اس اہلکار کو بھی پتہ تھا۔ اب وہ تقریباً عملے کو چینج کر دیا گیا ہے، اس واٹس ایپ پہ بھی ان کے واٹس ایپ پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، جیل کا جو عملہ ہے ان کی بہت زیادہ نگرانی بھی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی یہ کوڈ ورڈز میں گفتگو کیسی ہے؟ یہ کوئی اندر کے بندے کو ملے ہوئے ہیں یا کوئی باہر کی کوئی ایجنسیز ہیں جو ملے ہوئے ہیں، یا کیا صورتحال ہے؟ یہ کوڈ ورڈز میں گفتگو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، یہ ساتھ آ جائے گی اس کی کوئی نہ کوئی ڈیٹیل بھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران نیازی کی ناکامی، بھائی بات سنیں، میں نے کل ایک کی تھی اور میں نے آپ کو کہا، میں آپ کو 2-4 روز سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کی منڈے کو بیل ہو جائے۔ آپ کو یاد ہو میری ویڈیوز آپ دوبارہ سن سکتے ہیں، میں نے کہا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میرا ایک جملہ میں نے کہا حالات، واقعات، موروثی حالات اور ساتھ ہی جو ہے نا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے تو بڑے گھر سے بھی تو کوئی اپروول لینی ہوتی ہے نا۔ بہرحال یہ میرے الفاظ ہیں یا نہیں آپ یاد رکھیں گے، اور آپ نے سن بھی لیے، جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں اس کی گواہی دیں گے۔ بہرحال خیر، آج بھی عمران خان صاحب نے اور تو اور ابھی تک ان کی اڈیالہ جیل میں منتقلی کی درخواست بھی فوری طور پہ نہیں سنی گئی، وہ بھی غالباً 13 اگست تک چلی گئی ہے، یعنی 2-4 روز اور خان صاحب اسی جیل میں رہیں گے، اور پتہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ان کا اڈیالہ میں آنا ممکن ہوتا ہے اتنا جلدی یا نہیں۔ دوسرا، نہ ان کی بیل ہوئی ہے، تیسرا نہ ان کی وہ سزا کی معطلی ہوئی ہے، نہ وہ سارے کے سارے جج کا فیصلہ اڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جو بہت ہی باخبر ذرائع بتا رہے تھے کہ یہ تھوڑا لمبا چلے گا، بیل ہوگی لیکن تھوڑا لمبا چلے گا، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے زیادہ لمبا بھی کچھ چلے، 1-2 مہینے کی بات ہو،
تو تب تک تو خان صاحب بہت ہی نالاں ہیں نا، بہت ہی اضطراب میں ہے نا. یہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، میں نے معلومات کی بنیاد پہ خان صاحب کے وکیل نعیم پنجوتھا صاحب ان کو، جن کو ایف آئی اے نے بلایا اور یوتھیوں نے پھر کہا کہ جی ان کو تو گرفتار کر لیا ہے، لیکن ان سے 8 گھنٹے تک تفتیش کی. آج خواجہ حارث صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، تو پتہ نہیں وہ گئے ہیں یا نہیں گئے، اس کو میں چیک کر کے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مزید لوگوں کو بھی بلانے، کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے نا کہ وہ جو جج کی پوسٹیں لگائیں تو وہ آپ نے رپورٹ دی ایف آئی اے سے کہ فیک ہے، اس کی دوبارہ انکوائری کریں کہ وہ پوسٹیں فیک ہیں یا جینون ہیں. اور یہ بار بار پوسٹوں کی بات کر رہے تھے نعیم پنجوتھا صاحب، تو یہ جناب بتائیں ادھر کہ یہ فیک ہیں یا جینون ہیں. نعیم پنجوتھا صاحب گئے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، 1 گھنٹہ 45 منٹ تک ان کی ملاقات جاری رہی. وہاں پہ کچھ جیل کا عملہ بھی وہاں پہ موجود تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ نعیم پنجوتھا صاحب جیل میں عمران خان کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے جی آپ میکسیمم منگل تک باہر آ جائیں گے. منگل تو کیا، آج بدھ بھی گزر گئی ہے، خان صاحب باہر نہیں آ پائے. تو کیا معاملہ کیا ہے، پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے جھوٹ بولا. ادھر آ کے یوتھیوں کو دوسری باتیں بتا، بھائی یوتھیوں کو وہی بات بتائیں، یہ ایسے تھوڑی ہے آپ کے شور کرنے سے. وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جج ہمایوں کی گاڑی، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی میں جج صاحب تھے ہی نہیں، لیکن چلے اگر ہوں بھی صحیح، ٹھیک ہے، جج ہمایوں کی گاڑی کے پیچھے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. بھائی یہ کوئی تہذیب ہے، یہ کوئی تمیز ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ وہ جو اوورسیز یوتھی ہیں، یقین کیجئے معذرت کے ساتھ وہ تو پاکستانی یوتھیوں سے بھی زیادہ بدتمیز ہیں. ان کو ان کنٹریز کی نہ کوئی روایات نے سکھایا، نہ وہاں کی جمہوریت نے کچھ سکھایا، نہ وہاں کی تعلیم نے کچھ سکھایا. وہ ایسے بے شرم یوتھی ہیں، دشمن پاکستان، کہ وہ بالکل اب میں دیکھ رہا ہوں خاتون اس کی گاڑی کے پیچھے کتے کی طرح بھاگ رہی ہے. بھائی یہ بھی کوئی بات ہوئی یار، یہ خدا کا نام مانے کوئی اس میں اس طرح کے. نواز شریف کو بھی سزا دی تھی ججوں نے، وہی باہر بھی آتے جاتے رہتے ہیں، کسی نے کبھی ایسا کیا؟ اسٹیبلشمنٹ بھی باہر ان کے لوگ آتے جاتے رہتے، کبھی کسی نے ایسا کیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ کوئی تہذیب ہوتی ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے. کوئی یہ بس چاند لوگ جمع ہو جاتے ہیں یا چاند 100 جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ اس طرح کی بدتمیزی کرنا، یہ اوورآل پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. اچھا پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ اس جج کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اس اکیڈمی سے یا اس یونیورسٹی آف ہل سے، اس کی ٹریننگ سے نکال دیا گیا. کوئی نہیں نکال دیا گیا. اس کی فیک بیوی بنا دی. میں نے ٹویٹ کیا کل، میں نے کہا کہ وہ یوتھی ہے جنہوں نے جج ہمایوں دلاور کی فیک بیوی بنا دی ہے، وہ ان کی فیک فیس بک پوسٹ نہیں بنا سکتے. بھائی آپ اندازہ کیجئے کہ جو اتنے یوتھی بے شرم ہیں کہ وہ کسی کو اس کی بیوی بنا رہے ہیں، تو ان کی فیک فیس بک پوسٹ نہیں بنا سکتے. وہ یہ ہیں ہی دو، ان کا نام کے ساتھ ہی 2 نمبر لگنا ہے یوتھیوں کے. یہ ایسے بے شرم ہیں، ان کا اپر چیمبر فارغ ہے لیکن غلاظت سے بھرا ہوا ہے. وہ نعیم پنجوتھا کہہ کے آئے تھے کہ جناب اس طریقے سے، اب نہ ان کو بیل ملی ہے فوری طور پہ، نہ ان کے وہ سزا معطل ہوئی ہے، نہ کچھ ہوا ہے. اب خان صاحب ابھی اور جیل میں رہیں گے. اور میں آپ کو ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، خان صاحب اتنے تپے ہوئے ہیں نا پھر اب پنجوتھے پہ، نعیم پنجوتھے پہ، آپ یقین کیجئے کہ اس پہ اتنے تپے ہوئے ہیں، اتنے تو وہ شہباز شریف پہ نہیں تپے ہوئے جتنے نعیم پنجوتھے. کیونکہ دھوکہ ہے نا. یہ جج دلاور صاحب نے خود کہا، ہمایوں دلاور نے خان صاحب کو خود کہا تھا کہ خان صاحب آپ کے جو وکلا ہیں نا، آپ کی یہ جو لیگل ٹیم ہے، یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آپ کو یہ دھوکہ دے رہی ہے، آپ کو یہ مسلیڈ کر رہی ہے. اور بالکل مسلیڈ کا کیا ہے اس کو. اور جیل میں بھی یہ نعیم پنجوتھا ان کو مسلیڈ کر کے آیا ہے کہ جی آپ میکسیمم منگل تک باہر ہوں گے. بھائی آپ منگل اب نکالو، ان کو بدھ گزر گیا ہے. آپ ان سے منگل کا وعدہ کر کے اب دوبارہ جانا، پھر خان صاحب آپ کی جو چھترول کریں گے نا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ مجھے کیا کہتے ہو اور وہاں جا کے کیا کہتے ہو. اور وہاں جا کے نہ تو کوئی احتجاج کی کوئی بنی ہے صورتحال، اور نہ ہی جناب میری بیل کروائی ہے، نہ ہی مجھے اڈیالہ میں منتقل کروایا ہے، نہ وہ فیصلہ معطل کرانا یا اس کو فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کرانا، وہ تو ایک اور بات ہے نا. وہ تو دور کی بات ہے. ابھی تو ان کی بیل نہیں کروا سکے، ابھی تو ان کو اڈیالہ جیل میں نہیں منتقل کروا سکے کہ جس سے ان کو ایک کیٹیگری ملے. کیونکہ خان صاحب کہتے تھے بھائی کیوں ایک کیٹیگری بھی مانگتے ہیں، یہ عام مجرموں کی طرح رہیں، تو اب آپ بھی رہیں عام مجرموں کی طرح. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.